लोगों का हाल खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आज इस वक्त को सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फटता है कि मैं नहीं जानती कि मैं खुश हूँ या मेरे गम के आंसू हैं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस्मान साहब की बदौलत, शाहिद साहब की बदौलत कि मुझे कौमी शनाख्त मिल सकी। एक बड़ी अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करते चले, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि सिंगल पेरेंट्स थे, और जब वो अपने बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली सिंगल मदर्स जब अपने बच्चों के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाती थी तो बच्चे से पूछा जाता था कि जी बच्चे की वल्दियत में नाम किसका लिखा जाए। तो बहुत सारे केसेस में तो हमने देखा कि बच्चे की वल्दियत में पहले फिर अडॉप्शन का पूरा प्रोसेस होता था, फिर नाना का नाम आता था या मामू का नाम आता था, लेकिन बाप का नाम ना होने की वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ, बड़े कर्ब से गुजरना पड़ता था कि जी वल्दियत में नाम किसका आएगा, क्योंकि वल्दियत में अगर नाम नहीं होगा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपना केस लड़ा और उस केस की वजह से अब ये मसला तो हमारा हल हो गया। सभी बिल्कुल जी, मसला हल हो गया है। और रुबीना ने ये अपने वकील के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की थी कि उनके वो माजूर हैं, अच्छा उनके वालिद बचपन में ही उन्हें और उनकी वालिदा को छोड़कर चले गए थे और कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा जो इदारा है उसने जारी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वालिद मौजूद नहीं थे। और कोविड वैक्सीन समेत 10 तरह के मसाइल, यानी कि आपके पास CNIC ना हो तो इसका मतलब है आपका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जाहिर है कि बे फॉर्म के बाद ज़्यादा उसके बाद जो नया जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी शनाख्त का बायस बनता है वो होता है आपका CNIC। इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो फिर उसी के बेस पे आपका पासपोर्ट भी बनता है, तो वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो एडमिशंस में भी सख्ती, हर तरह की चीज में, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसका मतलब है गवर्नमेंट के पेपर्स में, अगर आपके पास CNIC नहीं है। बिल्कुल। तो उसी में हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वही बाहिम्मत रुबीना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे लिए बड़े एहसास की बात है क्योंकि खुद चल के आना इनके लिए मुश्किल था, बट फिर भी सीढ़ियों से ऊपर आई। और साथ में दरखास्त गुजार के जो वकील हैं एडवोकेट उस्मान फारूक, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम सर। रुबीना, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, आपने इतना इम्पोर्टेंट केस लड़ा और इस केस फिर आप जीत गई, और आपकी इस जीत की वजह से सिर्फ आपकी जीत नहीं, बहुत सारे दूसरे लोगों की भी जीत हुई है। तो इस जीत तक पहुँचने में कौन कौन से कठिन मनाजिल से आपको गुजरना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना। इस जीत को जीतने के लिए मुझे बहुत जिद्दोजहद से गुजरना पड़ा। जिस वक्त मैं जाती थी बड़ी उम्मीद लेके जाती थी, जब वहाँ पर काउंटर पे जाके पहुँचती थी तो वहाँ से मुझे नाउम्मीदी मिलती थी। इस तरह मैंने हिम्मत नहीं हारी काफ़ी टाइम तक, ये तकरीबन 4 से 5 साल तक मैं इस चक्करों में घिरती रही। लाइन में लगना, नंबर आने पे काउंटर पे जाना, फिर वापसी मायूस होकर आना। कभी कभी तो मैं रो भी जाती थी। पे कर रही होती थी? जी हाँ, कभी कभी तो मैं रो भी जाती थी, लेकिन मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। मैंने यही सोचा कि जंग मुझे जीतनी है। जब मेरे साथ खुदा है तो मुझे किसी की तो कोई वो नहीं है। ये जो नादरा के हुकाम थे इनिशियली जब आप उनके पास जाती थी, वो आपको जवाब क्या देते थे? मुझे जवाब ये देते थे कि मेरे पास अपने वालिद साहब की शनाख्त नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक NIC थी, वो भी किसी ने दिया था, उनका भी इंतकाल हो चुका था। अब मेरे पास कोई उनका राब्ता या कुछ नहीं था। जब मेरी पैदाइश हुई थी वो मेरी वालदा को छोड़ के चले गए थे। अच्छा। ना मैंने उन्हें देखा था ना उन्होंने मुझे देखा था। मेरे नाना नानी ने मुझे पाला था। फिर उसके बाद मेरी वालदा जॉब करने लग गई, नाना नानी की वफात हो गई, फिर मेरी वालदा ने मुझे पाला। अब जब मेरे NIC बनने का मसला आया, मुझे NIC की ज़रूरत पड़ी। आप ये जानते हैं कि हर काम के लिए NIC चाहिए। बिल्कुल, अकाउंट क्योंकि NIC कौमी शनाख्त है। जब तक आपके पास शनाख्त नहीं है, आपके पास शनाख्त नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लोग ये नहीं देखते कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है, उसको धुतकारने से मतलब रखते हैं। अब जब मैं वहाँ से निकली NIC बनवाने के लिए तो मेरी वालदा को मैं लेके गई तो उन्होंने बोला कि आपका NIC नहीं बन सकता, या तो आप वालिद साहब को लेकर आए या कोई सरबराह को लेकर आए। अब ना मेरे पास वालिद साहब थे ना कोई सरबराह था। तो वालिदा को सरबराह तस्वुर नहीं कर रहे थे? जी नहीं। जिन्होंने पाला पोसा जवान किया। मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो उनका NIC जारी नहीं था। मेरी अम्मी का NIC उनकी शादी के बाद बनाए मेरे नाना के नाम से, उनके शोहर के नाम से नहीं था। ठीक है। अब इस वजह से भी फिर उसके बाद में जब मैं चलती रही काफ़ी मसले मैंने तय किए। फिर उसके बाद में मुझे शाहिद साहब का ताउन मिला, वो मेरे कज़न के दोस्त थे, उनका ताउन मिला। उनके ताउन से मैं उस्मान साहब के तक पहुंची। उस्मान साहब ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। मुझे ये बताइए, हम उस्मान साहब से पूछेंगे, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें कितने साल लग गए आपको?
اگر ہم بات کریں جیسے جب آپ گئی ہیں شناختی کارڈ حاصل کرنے تو اس کے حصول میں اور آج کا دن اگر دیکھا جائے تو کتنے سالوں سے آپ تگودوں میں اس پریشانی میں لگی رہی ہیں آپ؟ مجھے عثمان صاحب سے پہلے سے مجھے 4 سے 5 سال گزر چکے تھے. 4 سے 5 سال آپ نے اتنے 5 سال مشکل گزر گزارے چکے ہیں. تھے. میں آتی تھی جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی اس طرح وفے سے میں کرتی رہتی تھی. کبھی مہینے میں 2 مرتبہ کبھی مہینے میں 1 مرتبہ, کیونکہ جب کوئی میرے ساتھ ہوتا تو مجھے اس تک لے کے پہنچتا. میں اکیلی تو نہیں جا سکتی تھی. کوئی میرے پاس کوئی ایسی گاڑی یا کوئی پک اپ ڈراپ کچھ وغیرہ نہیں ہے. نہ کوئی میرا بھائی ہے نہ کوئی میری بہن ہے. صرف اکلوتی واحد میں ہوں. اور میری والدہ بھی سیدھی سادی ہیں, ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی کوئی چالاکی یہ بتائیں کہ انسان جو ہے جو بالکل صحت مند ہو وہ ہمت ہار جاتا ہے. ذرا سی مشکل آتی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہاں پر کام نہیں ہو رہا, 1 دفعہ گیا 2 دفعہ گیا میں نہیں جاتا, بیٹھ جاتا ہوں, یہ تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ تو ادارے نہیں ہمارا سپورٹ کرے. آپ کے دل میں یہ کیسے مستقل مزاجی رہی کہ نہیں یہ میں نے کر کے دکھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی, یہ کیسے آپ کے ذہن میں رہا؟ سب سے بڑی بات ہے مجھے اپنے خدا پہ پورا بھروسہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہر نماز میں نے خدا سے یہی مانگا ہے کہ اللہ پاک تو ہی ہے میرا, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, اور اسباب بھی اللہ پاک تم ہی بناؤ گے میرے, کیونکہ وسیلے اللہ ہی بنانے والا ہے. بے شک بے شک, کیونکہ دلوں کا حال خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بے شک. میں آج اس وقت کو سوچتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں خوش ہوں یا میرے غم کے آنسو ہیں, یہ میں نہیں جانتی. لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عثمان صاحب کی بدولت, شاہد صاحب کی بدولت کہ مجھے قومی شناخت مل سکی. اس قومی شناخت کا مقصد یہ کہ میری والدہ جاب کرتی تھی ایجوکیشن میں, گورنمنٹ ملازم تھی. اب وہ ریٹائر ہو چکی ہیں, ان کی جگہ پہ مجھے جاب چاہیے. آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی ہے, ہمارا رہن کا گھر ہے اور کوئی میرا بھائی بہن یا کوئی ایسا کزن نہیں ہے کہ جو فیل بھی خود ہی ہے. جی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں بیماری ہے انسان کا, مرنا ہے جینا ہے. آج کل جینا تو ہے ہی مشکل لیکن مرنا بھی بہت مشکل ہے. جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, 100 انگلی کھڑی کرنے والے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ کسی کا کوئی نہیں دیتا. اس کو اس کے بارے میں احساس دلاتے ہیں, اس کی ہمدردی لوٹتے ہیں, اس کو احساس دلاتے ہیں, اس کی ہمت نہیں بڑھاتے. اس طرح کے لوگ ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی والدہ کی جگہ پہ اپنی جاب حاصل کروں, اور جاب حاصل کرنے کے بعد جو میری ماں نے میرے لیے کیا ہے, میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں اپنی جاب سے اور اپنی ماں کو عمرہ یا حج کراؤں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں تو چاہتی ہوں بہت سے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی مشکل سے حل کی. عثمان صاحب انہوں نے تو بہت ساری سنگل مدرس کی مشکل حل کر دی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. مطلب یہاں تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرابلم بھی ہے, لیکن ابھی تک میری ماں کے واجبات پوری طرح سے مجھے دیے نہیں جا رہے. وہاں کے بھی میں بہت چکر کاٹ رہی ہوں, 4 منزل مجھے چڑھنا پڑ رہا ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو میں ان سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے خدا کے واسطے جو بھی میری ماں کا بنتا ہے, پینشن کا یا جو بھی ہے, میری والدہ کی پینشن بھی نہیں اسٹارٹ ہوئی ہے, جو بھی میری والدہ کا بنتا ہے آپ مجھے ایک ساتھ دے دو. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تاکہ میں کہیں اپنا ٹھکانہ کر کے اس کرائے کے ان کے گھر سے بچ جاؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ. روبینہ جی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے سے پہلے گیس بتی کا بل ہے, مینٹیننس سے یہ دینا پڑتا ہے, کیونکہ مجھے اپنی عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا مجھے میری ماں کی جگہ پہ جاب دی جائے. ان کو بالکل جاب بھی دی جائے, اور اسپیسیفکلی ان کو آپ کی سپورٹ کی اتنی ضرورت ہے, کیونکہ ایک یہ اکیلی روبینہ جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ روبینہ معذور, لیکن روبینہ معذور نہیں. روبینہ نے آپ لوگوں کی معذوری ختم کی, ایک ایسا کیس لڑا ہے جس کی وجہ سے اچھی فیملیز کی لڑکیاں یہ کیس نہیں لڑ سکی. اپنے بچوں کی ولدیت میں اپنے باپ کا نام لکھواتی رہی ہیں لیکن انہوں نے کیس نہیں لڑا, لیکن روبینہ کی وجہ سے یہ مشکل آسان ہوئی. ایڈوکیٹ صاحب کتنا مشکل تھا یہ پروسیس؟ دیکھیں جی, ویسے تو ظاہر ہے کہ میں اس پر بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ ہے ناظرہ کا رویہ. بہت سارے معاملات کے اندر ناظرہ جو کام کرتا ہے, مطلب یہ جو خاتون ہے, معذور خاتون ہے, 3 گھنٹے کی لائن لگانے کے بعد کیوں میں کھڑے ہونے کے بعد ان کا نمبر آتا ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے بھائی آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے, اب والد صاحب کو لے کر آئیے. یہ کون سا مطلب جو ہے طریقہ ہے؟ اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو کاؤنٹر ہے وہ تو ان کا الگ ہونا چاہیے معذور لوگوں کا, اور اسی طریقے سے بظاہر تو لکھا بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر سب جا رہے ہوتے ہیں, سب جا بھی رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا اس طرح سے انٹرٹین بھی نہیں کیا جا رہا. تو دوسری بات جو کہ کیس سے مطلب میں آپ کو ایک اور بات مطلب جو بتانا چاہتا ہوں, جو کہ میرا ایک دوسرے کیس سے متعلق ہے. 5% معذوروں کا کوٹا ہوتا ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, معذوروں کے بجائے نارمل لوگ اپائنٹ کر دیے گئے. جی یہ پوری ایک رپورٹ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر پیش کی گئی. مجھے یہ بتائیں ابھی
کہ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہیں جو معذور بھی ہے اور ان کے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ شناختی کارڈ نہیں بن سکا کیونکہ والدہ سنگل پیرنٹ تھی. ایک چیز اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, آپ نے یہ کیس لیا تو کیا سوچا تھا کہ کیسے اس پہ عمل درآمد؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کا شناختی کارڈ موجود تھا, اور اس سے پہلے بھی میرے خیر 1-2 کیسز ایسے ہیں کہ جو خیر پٹیشن کی صورت میں نہیں. ایک والدہ تھی 53 ایک خاتون 53 سالہ تھی, اور وہ ان کا کوئی مطلب والی وارثی تھا, اس کا بھی NIC الحمدللہ بنا تھا. یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی تو پیرنٹس موجود ہیں, اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب والدہ کا شناختی کارڈ موجود ہے, ایک جو خاتون جو لڑکی جو ہے پاکستان میں پیدا ہوئی ہے یا کوئی بھی پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ شہری ہے پاکستان کا, اور ان کی والدہ کا NIC ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی صاحبزادی ہیں. تو اس کی بنیاد نانا کے نام کی وجہ سے شاید اس وجہ سے نہیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں, برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے, اس میں نام بھی. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ والد کا جو ہے شناختی کارڈ بھی موجود ہے, اگر نہیں تو پھر بھی جاری کرنا چاہیے. بھائی پاکستان کے اندر آپ کو اور کیا دستاویزات چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے, دنیا بھر کے اندر مطلب 10 سال 15 سال مطلب ہر ایک کا اپنا ایک لاز ہیں کہ جس کے مطابق جو ہے وہاں پر شہریت دے دی جاتی ہے. یہاں پر ہر چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے, ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہے, یہ پتہ لگتا ہے کہ معذوری بھی ہے. مطلب اسلامک ملک ہے, مطلب جہاں پہ روز محشر آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا, تو وہاں پہ کیا دقت ہو کہ اگر آپ نیشنلٹی کے اگر والد نہیں ہیں تو آپ ولدیت میں یا پھر کیئر ٹیکر میں آپ ماں کا نام ایڈ کر دیں. ایک اور بات جو سب سے زیادہ اہم ہے, پیدائشی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی اتھارٹی بھی آپ ہی ہیں. آپ ہی جو ہے اس کے اندر سارے دستاویزات کے اندر جو مطلب نام ڈالتے ساری چیزیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہی ڈاکومنٹس لے کر آؤ. تو بھائی آپ کے پاس کون سا ریکارڈ موجود ہے؟ جو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے وہی ریکارڈ آپ مانگتے ہیں. یہ کہاں کا مطلب, اگر جو ہے اور دیگر مطلب کی بات کی جائے تو ساری چیزوں کو تو آپ کو اتھورائز کر دیا جائے. اب یہ بتائیں عثمان بھائی کہ یہ جو ہو گیا آپ نے ماشاءاللہ کروا دیا ہے, تو اس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا, یہ نظیر بن جائے گا؟ دیکھیں اس میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کے لیے جو ہے کیس ٹو کیس دیکھا جائے. جی, کیس ٹو کیس ویری ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا آرڈر ہو گیا ہے تو لازمی پھر یہ دوسرے آرڈرز پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے نا کہ روبینہ کے کیس میں, لیکن حوالہ دیکھیں ایک ہوتا ہے رپورٹڈ کیس کہ جو باقاعدہ رپورٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈائریکشن ہے, ڈائریکشن کی بنیاد پر جو دیگر لوگ بھی اس آرڈر کو یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آرڈر ہوا تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا تھا. اور نادرہ بھی پھر اس بات کا خیال مطلب اس کو رکھنا بھی چاہیے. ویسے میں افسوسناک مطلب یہ بات بھی بتاؤں کہ کئی آرڈرز موجود ہوتے ہیں, اس کے بعد کنٹیم میں بھی جانا پڑتا ہے کہ توہین عدالت میں جائیں اور پھر وہاں پر شناختی کارڈ جاری ہو. تمام چیزوں کے بعد سب سے بڑی بات ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ غیر قانونی کام تو کر دیتے ہیں لیکن قانونی کام نہیں کرتے, جبکہ بایو ڈیٹا ان کے پاس سب ہوتا ہے, پھر بھی عوام کو انسانوں کو رلاتے ہیں, بھگاتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس موقع پہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے دیکھیں پاکستان بننے کے بعد 71 کا جو ہے معاملہ ہوا جس کے اندر بہت سارے لوگ پاکستان میں مائگریٹ کر آئے جو صرف آپ کی بنیاد پر آئے. اب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو جن کے پورے گھر والے شہید کر دیے گئے, وہ اکیلے جو ہے پاکستان آئے, کسی ورک شاپ پر, کسی دکان پر, کسی جگہ پر کام کر کے انہوں نے جو ہے پوری زندگی گزاری. ان سے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور جو 78 تک کے جو دستاویزات یا کوئی ٹکٹ یا سو اللہ کرے جی ان تمام تر معاملات پر نظر ثانی کی جائے. کب تک شناختی کارڈ بن جائے گا؟ انشاءاللہ یہ آرڈر کی کاپی لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کنٹیمپٹ میں نہ جانا پڑے اور یہ شناختی کارڈ بن جائے. اور آپ جو ہیں ایگزامپل سیٹ کریں باقی تمام تر سنگل مدرز کے لیے بھی جن کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنے بچوں کے دستاویزات بنوانے میں. بہت شکریہ روبینہ کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی جس کو آج ہم ایک طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کی ہمت کو سلام, تھینک یو سو مچ. ایڈوکیٹ عثمان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ حدیقہ کیانی صاحبہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے وہاں سے کیونکہ جہاں اتنے فلاحی کام ہو رہے تھے تو انہوں نے بیٹا اڈاپٹ کیا, اور اس کے بھی شناختی کارڈ کے جو سارے پروسیس وغیرہ میں, کیونکہ تو بہت چھوٹے ہیں لیکن بڑا مسئلہ, تو انہوں نے بھی شیئر کیا ہوا تھا کہ ایک مطلب اللہ ہی جان سکتا ہے کہ ایک اکیلی ماں کو کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جب اپنے بچے کی گارنٹی کے لیے کوئی بھی دستاویزات بنوانے. تو اچھا قدم ہے.